बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम याअतू बिअरबअति शुहदाअ फजलिदूहुम समानीना जल्दतन वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदन व उलाइका हुमुल फासिकून। यानी कि जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह लेकर ना आए, इनको 80 कोड़े मारो और इनकी शहादत कभी कबूल ना करो और वो खुद ही फासिक हैं, सिवाय उन लोगों के जो इस हरकत के बाद ताइब हो जाएं और इस्लाह कर लें कि अल्लाह ज़रूर उनके हक में गफूरुर रहीम है, यानी कि बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। तो मैं अर्ज़ कर रही थी कि यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन ऐसी लोगों पर जो हद क़ज़फ़ का हुक्म फरमाया है कि इनको 80 कोड़े मारे जाएं। उसके बाद इनके पर पाबंदी लगा दी गई कि इनकी गवाही जो है कभी भी कबूल नहीं की जाएगी। बेशक वो ताइब हो गए हैं, उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली है। ताइब होने के बाद, इस्लाह करने के बाद एक पारसा और एक नेक दामन शरीफ नेक लड़की का निकाह तो किया जा सकता है ऐसे मर्द से जिस पर हद कज़फ़ लागू हुई थी, और ऐसे ही एक औरत जिसके ऊपर हद कज़फ़ लागू हुई थी वो निकाह कर सकती है एक नेक और पारसा औरत के साथ, मर्द के साथ। लेकिन ये है कि इनकी गवाही जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी कभी भी। और फरमाया कि ये अगर ताइब हो जाते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं तो अब ये लोग फासिक नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है, तो अब ये नहीं है कि उन्होंने ताइब हो गए हैं, इस्लाह कर ली है तो अब वो गवाही जो है वो दे सकते हैं कहीं भी और उनकी ज़रूरत पड़ती है। गवाह बन तो सकते हैं, जैसे मैंने निकाह की मिसाल दी, गवाह बन तो सकते हैं, गवाही दे नहीं सकते। जब भी कभी इनकी ज़रूरत पेश आएगी और इन पर हद कज़फ़ लगी होगी और ये इनकी गवाही जो है वो नाकाबिल कबूल होगी, ये शरीयत ने इन पर पाबंदी लगा दी। अब हद जो है, मैं उसके यानी कि जो बार बार लफ्ज़ में बोल रही हूँ हद, तो इसको ये समझना चाहिए कि सज़ा जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक को हद कहा जाता है और दूसरी को ताज़ीर कहा जाता है। ताज़ीर यानी कि हद उस सज़ा का नाम होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर की गई होती है। उसमें किसी किस्म की कमी बेशी का इख्तियार किसी को नहीं होता। अगर होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमहूर सहाबा कराम अगर वो किसी सज़ा को मुकर्रर कर दें, जैसे आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शराबी के लिए कोई सज़ा नहीं थी। उस वक़्त ये होता था किसी शराबी को कोई जूते मारता था और कोई वो चादर उठा के चादर का वो नहीं, चादर को लपेटे दे के और वो बना के, जैसे हम वो बचपन में खेल खेलते हैं, तो वो बल दे के चादर से मार देता था और कोई जूते मार देता था। लेकिन सहाबा कराम ने ये ज़रूर महसूस की कि शराबी के लिए कुछ सज़ा होनी चाहिए। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के बाद सहाबा कराम ने कहा कि शराबी को जो है ना 40 कोड़े मारने चाहिए। तो ये सज़ा मुकर्रर कर दी गई और जिस सज़ा पर तमाम सहाबा कराम जो हैं वो इत्तेफाक के राय से कोई यानी कि कानून बन जाता है, कोई हद जारी हो जाती है, तो फिर उसमें उनको इख्तियार होता है। और वो भी जो हद होती है बाज़ औक़ात मिन जानिबिल्लाही यानी कि होती है, अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है, जिस पे सहाबा कराम इत्तेफाक करते हैं। और जो ताज़ीर के लिए कहा गया है, तो ताज़ीर वो होती है जो ऐसी सज़ा जो अल्लाह ताला और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुकर्रर नहीं की गई होती। ऐसी सज़ा जो अल्लाह ताला और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से मुकर्रर नहीं की जाती, और उसको कौन मुकर्रर करता है कि लोग अपनी सवाबदीद पर मौके की मुनासबत से हाकिम इस्लाम या बाप या जैसे पीर मुर्शिद होते हैं, लीडर होते हैं, जिनकी सरपरस्ती में लोग जो हैं जमा हो जाते हैं, जो अपनी इस्लाह चाहते हैं, ऐसे ऐसे लोग, ऐसी हस्तियाँ जिनका असर और सूख होता है, जिनकी बात सुनी जाती है और जो सलाहियत रखते हैं इस चीज़ की कि किस फ़ैसले के लिए क्या ताज़ीर की जाए, या माँ, बाप, उस्ताद अपने मातहत के लिए जो सज़ा को मुकर्रर करते हैं, उनको कहा जाता है ताज़ीर। तो हद जो होती है वो अल्लाह ताला की सज़ा जो अल्लाह ताला सज़ा मुकर्रर करता है, या बाज़ मुकामात पे सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाई हैं, जैसे कि मैंने बताया था रजम का ज़िक्र कुरान पाक में नहीं है,
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا اور اپنے دور میں رجم بھی کروایا، اور اس پر تواتر کے ساتھ تمام مکتبہ فکر کے جتنے بھی صلحاء کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کریں تو پھر بھی وہ یعنی کہ مقرر کی جا سکتی ہیں۔ آپ دیکھیے حد قذف جو ہے، اس کا جو معاملہ ہے کہ یہ کب کس وقت، جو آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اصلاح فرمائے گی ایسے لوگوں کی جو لوگ اپنے تائب ہو جاتے ہیں، اصلاح فرما لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر جو آ رہا ہے یہ جو آیت آگے جو نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل کب ہوئی؟ جب حد قذف کا حکم نازل ہوا تو لوگوں نے یہ سوال پیدا کیا کہ اگر غیر مرد اور غیر عورت جو ہے وہ بد چلنی کو دے کر آدمی، ان کی بد چلنی کو دے کر آدمی تو صبر کر سکتا ہے کہ ایک مرد ہے، اس کو پتا ہے کہ فلاں عورت یا فلاں مرد جو ہے نا وہ ایسے گناہ، کبھی قسم کے گناہ میں ملوث ہے، تو ان کی بد چلنی کو تو انسان برداشت کر لیتا ہے، اور ان کی زبان کے یعنی کہ ان کے خلاف وہ اپنی زبان بھی بند رکھتا ہے، کہیں بھی وہ جا کے اپنا زبان کا قفل نہیں کھولتا، بات کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ اپنی بیوی کو بد چلنی دیکھ لے تو کیا کرے؟ اب یہ جو میں واقعہ آیت نمبر 5 اور 6 7 8 ہے نا، ان کو بیان کرنے کے لیے میں واقعہ بیان کر رہی ہوں کہ جب پھر یہ واقعہ یعنی کہ سارا معاملہ پیش آیا تو یہ کب آیا؟ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، یعنی کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ اس وقت انسان کیا کرے؟ ٹھیک ہے انسان یہ تو دیکھ لیتا ہے کہ کسی کی بد چلنی، فلاں بندہ بد چلن ہے، فلاں مرد بد چلن ہے، لیکن اگر اپنے گھر میں یہ معاملہ پایا جائے کہ بیوی اس کی جو خود بد چلن ہو تو اس کو قتل کر ڈال لے، اگر قتل کرے گا تو وہ قتل کر دیا جائے گا، اگر گواہ ڈھونڈنے جائے گا تو جو مجرم ہوگا وہ بھاگ جائے گا، گواہ کہاں سے ملیں گے؟ تو صبر کرے گا تو صبر نہیں کر سکے گا، طلاق دے کر عورت کو رخصت کر سکتا ہے، کیا کرے، کیا معاملہ کرے؟ تو ایسی سزا لے کر وہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے سوال لے کر آ گئے۔ تو یہ جو سوال تھا یہ حضرت سعد بن عبادہ نے کیا تھا، ایک فرضی سوال کیا تھا، فرمایا تھا کہ یہاں اگر خدا نہ خواستہ اپنے گھر میں یہ معاملہ دیکھوں تو گواہوں کی تلاش میں نہیں جاؤں گا بلکہ تلوار سے اسی وقت معاملہ طے کر دوں گا کہ اگر میں دیکھوں اپنے گھر میں۔ لیکن تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ بعض یعنی کہ اس معاملے میں اب یہ بات گزری تو کیا ہوا کہ یہ آیات نازل ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اس کا کوئی حل بتا، کیسے کرنا ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ حضرت ابن عمر کی روایت کے ساتھ یعنی کہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصار کا ایک شخص تھا جو حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے اور منہ سے بات نہ نکالے تو آپ حد قذف جاری کر دیں گے، قتل کر دیں گے، تو آپ اسے قتل کریں گے، چپ رہے گا تو غیظ میں مبتلا ہوگا، تو آخر وہ کیا کرے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا اس مسئلے کا فیصلہ فرما۔ تو ابن جو عباس ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ہلال جو ہے بن امیہ نے آ کر اپنی بیوی کا معاملہ پیش کیا جسے انہوں نے بچشم خود ملوث دیکھا تھا۔ اتنے میں جب آپ نے آقا نے دعا فرمائی، اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت ہلال، بلال نہ سمجھ لینا میں ہاں بول رہی ہوں، ہلال جسے ہم ہے لکھتے ہیں نا، ایک دو چشمی ہے ہوتی جیسے ہم، وہ نہیں، ہے جو ہوتی ہے اس سے ہلال، تو فرماتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے آ کر اپنی بیوی کا معاملہ پیش کیا جسے انہوں نے بچشم خود ملوث دیکھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبوت لاؤ اور ورنہ تم پر حد قذف جاری ہوگی۔ تو صحابہ میں سے اس پر عام یعنی کہ اتنی پریشانی پھیل گئی، اور ہلال نے کہا اس خدا کی قسم یعنی کہ جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں بالکل صحیح واقعہ عرض کر رہا ہوں جسے میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور کانوں نے سنا ہے، اور مجھے اس پر یقین ہے اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ بچا دے گا۔ یعنی کہ اتنا تشویش پھیل گئی صحابہ کرام میں کہ اب یہ کیا واقعہ پیش ہو گیا اور کیا ہوگا، یعنی کہ یہ ہلال تو ایسا واقعہ لے کر آ گئے ہیں پہلے ہی۔ تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ یہ آیات جو تھی نازل ہو گئیں۔ آیت نمبر 6 تلاوت کر رہی ہوں، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادۃ باللہ انہ لمن الصادقین۔ اب جو ہے نا والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں،
اب وہ جو حد قذف کا تھا بہتان لگانے والا وہ عام تھا حکم، تو کسی پر بہتان لگائے گا. اب یہ بیویوں پر الزام کا ہے کہ کیونکہ واقعہ یہ آ گیا کہ اگر ہم ایسے دیکھ لیں تو کیا ہو، تو اب اس پر آ گیا والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم شہادۃ، اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے. 4 مرتبہ گواہی دے. اربع شہادات باللہ، اللہ کے نام پر. یعنی کہ کیا ہے کہ اگر کوئی یعنی کہ شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے اس بات کا کہ میں نے اپنی بیوی کو خود اس معاملے میں ملوث دیکھا ہے، اپنی کانوں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس حد تک دیکھا ہے، اب وہ شوہر جو ہے وہ شکایت لے کر آتا ہے قاضی کے پاس، جج کے پاس، حاکم وقت کے پاس، تو اب وہ بیوی کو بلا کر پوچھے گا اور یہ کہے گا شوہر سے کہ بیوی اگر انکار کر دیتی ہے کہ یہ میرے اوپر بہتان لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا طریقہ بتایا، کیونکہ اب سے وہ شوہر نہیں دیکھا ہے، اب اس پر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ کیا کرے، وہ 4 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم کھائے، اور 5ویں مرتبہ یعنی کہ پہلے ایک مرتبہ یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، یا میں اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو فلاں مرد کے ساتھ اس طریقے سے اس طریقے سے میں نے دیکھا ہے. 4 مرتبہ سیم الفاظ دہرائے گا. پھر فرمایا والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، آیت نمبر 7. اور پھر 5ویں مرتبہ کیا کہے گا، ان لعنۃ اللہ، کہ بے شک مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں تو. اسے کہتے ہیں لعین کرنا، لعان کرنا. اگر یعنی کہ بیوی کہتی ہے، انکار کرتی ہے، تو پھر شوہر کہے گا کہ میں پہلے 4 بار قسم کھائے گا اور 5ویں بار یہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں، جھوٹا ہوں. اب یہ تو گواہی ہوگی مرد کی. اب عورت، بیوی، وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اب کیا ہے کہ اب مرد نے اپنی قسم اٹھا لی. اب اللہ فرماتا ہے کہ اب اس طریقے سے عورت پر اپنی یعنی کہ عورت کی سزا ٹل سکتی ہے. وہ کیا سزا ہوگی، کیسے ٹلے گی، کہ عورت بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے. وہ بھی کہے انت شہادہ اربع شہادات باللہ، وہ کہ عورت بھی جو ہے اب کیسے کرے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی 4 مرتبہ قسم کھا لے کہ میں اللہ کے نام کی قسم کھاتی ہوں کہ اگر یہ یعنی کہ میں جھوٹ بولوں تو. پھر 5ویں بار کیا کہے گی، والخامسۃ ان غضب اللہ. اب 5ویں بار کہے گی مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو. مرد کیا کہے گا، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. یہاں پر 5ویں مرتبہ کے جو الفاظ ہیں نا عورت کے لیے اور مرد کے لیے مختلف ہیں. مرد کے لیے ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اور وہ اپنی بیوی پر الزام لگا رہا ہے اور اپنے الزام میں اگر جھوٹا ہے، تو عورت کہے گی ان غضب اللہ، اللہ کا اس پر غضب ہو اگر وہ اپنے اس بات میں جھوٹی ہو تو. یہ جو ہے اس پر فرمایا کہ اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہے تو اللہ پاک کی اس پر لعنت ہو. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ جان چھوٹ جائے گی. اب کیا ہوگا، اب اسے قسم کھا لی، اسے شوہر نے تو الزام لگایا کہ میں نے دیکھا ہے اس طریقے سے، اور اس نے کہا کہ اپنے آپ کو لعان کر لیا. اب کیا ہوگا، اب جو جج ہوگا وہ کیا کرے گا، دونوں میں تفریق کرے گا، دونوں میں جدائی کر دے گا. ظاہر ہے کتنا یہ گمبھیر قسم کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب مرد و عورت خاوند بیوی کا رشتہ اتنا معتبر رشتہ ہوتا ہے، جب عدالتوں تک بات پہنچ جائے اور قسمیں ہونے لگیں، اس پر وہاں پہ آگے دونوں کے دل کتنے کھٹے کس طریقے کے ہو جاتے ہیں. کیا وہ پسند کریں گے کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ رہا جائے، کیا جائے. اب کیا ہوگا، اب قاضی کو اختیار ہے، جج کو اختیار ہے، کیا کرے گا، دونوں میں تفریق کرے گا. اس تفریق کو کیا کہتے ہیں، طلاق بائن کہتے ہیں. یعنی کہ طلاق بائن کیا ہوتی ہے
کہ اس سے عورت جو ہے وہ مرد کے نکاح سے نکل جاتی ہے، لیکن اگر صلح صفائی ہو جائے اور عدت کے اندر اندر مرد دوبارہ اس سے نکاح، یہی اس کا شوہر اس سے رجوع کر لے، رجوع کرنا چاہے، تو پھر کیا ہوگا کہ رجوع کر سکتا ہے اور ان کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اور اگر معاملات اتنے خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ سارے گھر والے انوالو ہو جاتے ہیں۔ اب ساس اور نندے جو ہوتی ہیں وہ پورا ایری چوٹی کا زور لگا رہی ہوتی ہے کہ پتہ تیرا سی بیاہ اور کر دیں گے، کوئی دفعہ کرتے نہیں پرا لا، ٹھیک ہے، وہ پورا زور لگا رہی ہوتی ہے کہ آپ طلاق ہی دلا دو، ساتھ اور بھی ان کے چہیتے مل جاتے ہیں۔ اس طرح سے میکے میں بھی سب بھائی بھابیاں خالہ ماسیاں رشتہ دار سارے انوالو ہو جاتے ہیں، پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپس میں ان کے فون پہ بات نہیں کرنے دیتے، ملنا ملانا ایک دوسرے کا پیغام رسانی بالکل نہیں۔ پیغام رسانی کون کر رہا ہوتا ہے؟ جو شیطانی لوگ ہوتے ہیں وہ پیغام رسانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں تو یہ چل رہا ہے، وہ اور جلتی میں آگ یعنی کہ تیل ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ اگر اس عدت کے دوران آپس میں ان کی صلح نہیں ہوتی، آپس میں ان کا رجوع نہیں ہوتا، تو اب عدت کا وقت گزر جاتا ہے تو اب طلاق ہو جائے گی۔ اب عدت پوری کرنے کے بعد عورت جو ہے وہ دوسرے کسی مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ تو اب یہ جو لعان کے بعد جو قاضی جو تفریق کرواتا ہے تو وہ تفریق کرانا طلاق بائن کہلاتا ہے، اور شوہر گواہی دے کہ یا بیوی گواہی دے تو اس میں یہ معاملات اس طرح جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ آخری جو آیت ہے آیت نمبر 10 ہے، یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے حد قذف کا بیان فرما کر اپنے یعنی کہ احکامات بیان فرمائے، اور خاوند بیوی جو الزامات لگا دیں ان کے اوپر سارا ان کا بیان فرمائے۔ اب فرمایا تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ یہ قسموں کا جو بیان ہے کہ بیوی اس طریقے سے چھوٹ سکتی ہے یا شوہر اس طریقے سے چھوٹ سکتا ہے، اگر بیوی شوہر پر بہتان لگا دے یا شوہر بیوی پر بہتان لگا دے، اب دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، گواہ کہیں نہیں لا سکتے، تو اب 80 کوڑے جو ہیں جو لگانے یا حد قذف جو جاری ہونی ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ خاوند بیوی کا معاملہ ہے، یہ دونوں کے اندر کا معاملہ ہے، آپس کا معاملہ ہے۔ اب ان کا حل کیسے کیا جائے؟ اب ان کا حل اس طریقے سے قسمیں اٹھائی جائیں گی، 3 بار شوہر قسم کھائے گا اور کھا کر 4 بار قسم کھائے گا اور 5ویں بار کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور میں جھوٹا ہوں۔ اسی طریقے سے عورت کی جان کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ فرمایا وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اس عذاب سے عورت کی جان کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی کہ اب پھر عورت بھی کیا کرے؟ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ، عورت بھی 4 بار اس طریقے سے شہادت دے اللہ کی قسم کھا کر، اور پھر اس کی 5ویں بار کہے کہ اللہ کا مجھ پر غضب ہو اگر میں سچی ہوں۔ اس طریقے سے یہ واقعہ یہ قسمیں کھائی جائیں تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ، اگر میرا فضل تم پر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور تم پر میری رحمت نہ ہوتی، تو یہ معاملات کہاں تک قتل و غر تک جاتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں۔ اب دیکھو یہ جتنے بھی قوانین اللہ تعالیٰ نے کی ذات میں بتائے ہیں، جو احکامات بتائے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں معاملات نہیں ہیں۔ کیا کرتے ہیں شوہر تو اپنے طریقے سے عورتوں کو جلا دیا، پیٹرول ڈال کے پھینک دیا، ناک کاٹ دی، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ظلم کیا، مارا پیٹا، طلاقیں دے دیں، بہت کیا کچھ کر لیا۔ اور اسلام کتنا آسان حل بتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پاک توبہ قبول فرمانے والا ہے، بڑا حکیم ہے، اس کی حکمت کے ساتھ سارے فیصلے ہیں، ہر فیصلے میں اس کی حکمت ہے، اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے، اس کا فضل ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہارے لیے اس طرح کی آسانیاں کی ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آج ہم نے 10 آیتیں مکمل کی، الحمدللہ۔